बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जब आप उनको देखेंगे, बल्कि आप देख ही रहे होंगे। बड़ा नाम है उनका टीवी के लिए, स्टेज के लिए, और एक अपना ही अंदाज़ है माशाल्लाह इनका। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम जनाब, वेलकम। मैं आपको वेलकम कहती हूँ, और आपको वैसे ही जैसे हमेशा देखते हैं, फ्रेश, एक्टिव, ऐसे चाको चबंद। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। रूबी है ना मैं हमारे साथ। नाज़रीन, रूबी, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक ऐसी आर्टिस्ट जो जब स्टेज पे आती है, जो टीवी पे आती है, तो छा छू जाती है, बल्कि शेरनी लोग कहते हैं। इससे क्या सवाल करूं, क्या ना करूं, मैं सिर्फ यही पूछता हूं। यहाँ से शुरू करता हूं कि रूबी ने कैसे डोमिनेट किया स्टेज पे आके, टीवी पे आ गया, कि जहाँ पे इतने इतने बड़े जुगतबाज, इतने इतने बड़े कद काठ वाले, उनकी जरूरत नहीं होती कि वो रूबी के सामने उस तरीके से बात करें जिस तरह वो दूसरी फनकाराओं या अदाकाराओं के सामने करते हैं। सब अल्लाह की रहमत, सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआएं। और मेरा ख्याल ये है कि मैं डांसर भी नहीं थी, और मैं कोई इस तरह के ड्रेसेस भी नहीं पहन सकती थी जैसे वो लड़कियां पहनती हैं। तो फिर एक यही काम था कि मुंडिया ने कोट शोट लिए, और वैसे भी सारे इतने प्यार करने वाले थे। फिर मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे, जैसे कि खालिद अब्बास डार साहब हैं, मैंने अपने बाप का दर्जा देती हूँ, इरफान खोसर साहब हैं, क़याम सरहदी साहब हैं, ये वो लोग हैं। ऐसे अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बेपनाह लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे यूँ लगता है कि अगर ये ना होते तो शायद मैं इतनी कामयाब ना होती। ये मेरी कामयाबी में इन लोगों का बहुत सा हाथ है कि इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और इन्होंने कहा कि कर जो होता। और एक शख्सियत जो सीएम मुनीर साहब, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा फड़ ले ना सारिਆਂ ਨੂੰ, कुछ नहीं कहते, कोई अग नहीं ਕੱਢਦੇ मुँह। तो बस अल्लाह की रहमत और फिर अल्लाह का करम, और बस फिर जितना मेरे मालिक के करना उतना। अच्छा रूबी, जहाँ रिस्पेक्ट लोगों ने आपको दी, लेकिन फिर भी एक मर्द के अंदर एक ऐसी हिस्स होती है, वो खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि बताए कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। तो इस तरह का मरहला भी आया कोई? अभी तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा तो कोई बंदा नहीं आया, और मेरी तमन्ना है जो आके कहे कि हाय मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे आज तक ये डायलॉग कभी किसी ने नहीं बोला। रियली देखें यार, मैं किन्ना मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि मैनू छड़ के ना जावी, मैं तेरे बगैर मर जावांगा, या कोई डरते तो नहीं? डरने की वजह से मेरा ख्याल है नहीं, कोई ऐसी वो आपको पता भी लग जाता ना, कोई ऐसी मोहब्बत, कोई ऐसी बात हो तो वो तो कह देते हैं। और मोहब्बत की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में भी मैं बड़ी लकी रही हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत की, और मैंने भी बड़ी ही मोहब्बत हुई हैं। और अल्लाह ने फिर उन मोहब्बतों के आगे एक दीवार खड़ी की जिसका नाम इश्क रखा, और एक शख्स ने मुझसे इश्क किया, और फिर मेरी शादी हो गई। और उसके बाद उसने कहा अगे हुन फुल स्टॉप, कोई ऐसी तेरी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। वो इस इंडस्ट्री से थे कि नहीं? है इसी ड्रामा इंडस्ट्री से थे जी, यहाँ शोबिज़ से ही उनका ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे अपने हस्बैंड पे इस चीज़ का ज़्यादा मान होता है कि वो एक नंबर आदमी है। अच्छा रूबी, जहाँ हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं वहाँ हमें मुआशरा को वो वक़ार या मकाम नहीं देता। अब देखें कि इस ड्रामा के एक लेजेंड अमानुल्लाह साहब जब वो वफ़ात पा गए तो उनको कब्रिस्तान में लोगों ने दफनाने से इनकार कर दिया, वहाँ पे लोगों ने पैरे लगा दिए। तो क्या कहेंगे इसको? अच्छा राज साहब, अगर तो ये मेरे सामने की बात ना होती ना तो शायद मैं इस बात को मैं मान लेती। लेकिन बात यह है कि मैं उस वक्त भी वहीं थी, और उस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े आर्टिस्ट, ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ पंजाब से भी था, इस्लामाबाद से थे, जो जहाँ जहाँ से लोग थे, इवन कराची से, जिनके पास जितना टाइम था वो जल्द से जल्द पहुँचे। और सबसे बड़े वहाँ शोबिज़ सहाफ़ी, पाकिस्तान के कौन सा सहाफ़ी था जो नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं थी। बेसिक बात ये थी कि अमानुल्लाह साहब के बेटे जो हैं अमानती, वो चाह रहे थे कि वो जिस एरिए में रहते हैं वहाँ एक मखसूस कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ये हमारी अम्मी ने अपनी, मेरी माँ की ज़मीन है और ये मेरी है। इतना सा एक मसला था, वरना वहाँ पे फैज़ुल हसन चौहान साहब, अब चले मैं उस वक़्त हमारे ठाकुर लाहौरी साहब, नुमान इजाज़ साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, खुद सुहेल अहमद साहब से लेके थिएटर का कौन सा फ़नकार था जो वहाँ नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं थी। आर्टिस्ट अपनी इज्जत खुद करवाते हैं,
اور الحمدللہ رب العالمین موسٹلی ہمارے تمام فنکار خاندانی وہاں پہ موجود تھے، لیکن چوہان صاحب کا کردار بڑا مثبت رہا. کیا ہاں آف کورس سب سے زیادہ جو شور وہ ہمارے ٹھاکر لاہوری صاحب ہیں، ہمارے صحافی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ ان کو زندگی سے دے، ایسے صحافیوں مان ہوتا ہے ایسے صحافیوں پہ. اچھا روبی، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک فنکار جب کام کر رہا ہوتا ہے بڑا اس کو توتی بول رہا ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے اور وہ پیسہ بھی ٹھیک کما رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے آخری جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑے قسم و پرسی میں گزرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں بھی میں جی کبھی خان صاحب جاتے جاتے کیا کچھ دے کے گئے اپنے ایک یعنی کہ ورکر کو یا ایک اپنے کام کرنے والے کو، گھر بھی دے گئے، گاڑی بھی دے گئے. اب آپ سوچیں ان کے پاس، اگر آپ غور کریں کہ ان کے گھر میں کتنے کا سامان تھا تو آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ خیام سردی صاحب کو دیکھ لیں، میں جنرل بات نہیں کر رہا، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں، کچھ لوگ کون سے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اب 3-4 لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی قسمہ پرسی میں نہیں گئے. اب آپ کو شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں 5 لاکھ روپے کہ آپ یہ اپنے دوائی یا اپنا علاج کر لیں، ہاسپٹل آپ کو فری ہے، اور اس کے بعد اب وہ 5 لاکھ روپے کا ٹی وی لے لیں یا گاڑیوں کی قسط دے دیں. تو انہوں نے ٹھیکہ نہیں نہ چکیا ہوا. اب میں یہ نہیں کہتی، کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ اگر کوئی بری بات غلط بات کرتے ہیں تو جب تک آپ پہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. ٹھیک ہے، جب تک آپ پہ وہ گزرتی نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ جب کما رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، تب ہم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہوتی شاید. اوکے، آگے اور موضوع کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. سنجیدہ ہو گئے. ہاں، میں تو ہسانا چاہنی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا روبی جب آئی اس پہ ڈرامہ کی فیلڈ میں، تو روبی کی خوبصورتی زیادہ پازیٹیو تھی یا پاورفل تھی؟ اس کی آواز زیادہ پاورفل تھی یا کوئی اور اس میں کوئی ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے روبی چھا چھو جاتی ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ کی رحمت. جی کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی میری زندگی میں سب سے زیادہ نماز، اور میری دادی نے، میری نانی نے مجھے درود ابراہیمی بچپن سے اتنا وہ ہمیں سکھایا ہوا تھا. یا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نا سیاست اور مذہب پہ زیادہ بات نہیں کرتی، کیونکہ میں اتنا شاید میں بحث نہیں کر سکتی. مجھے تو جو سیکھی ہوئی باتیں ہیں، جو سنی ہوئی ہیں، میں اس پہ پورا عمل کرتی ہوں. پاک صاف رہنا اس میں سب سے بڑی جو بات ہے، مجھ پہ اللہ کی جو رحمت رہی کہ پروردگار کی کرم نوازی سے، بہت اللہ کا کرم رہا، بہت کرم رہا کہ میں ایک پاکیزہ رہی. دوسرا، خوبصورت تو میں شاید اتنی نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مل ملا کے خوبصورتی، بال میرے لمبے تھے، پتلی سی لڑکی تھی، بدتمیز تھی، اور فلرٹ نہیں تھی، افیئر نہیں تھا، بدماش ٹائپ تھی، موٹر سائیکلیں چلانے والی تھی. تو وہ پھر سب کی نظروں میں فوراً گرج تھی آواز میں. جی، اور پھر مجھے یہ شوق تھا کہ میں سب کو جھکتے لگاؤں، میں کسی طرح سٹار بن جاؤں. تو اس میں سارا کریڈٹ منیر راج صاحب کو جاتا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی وی پہ میرے استاد نصرت ٹھاکر صاحب کو اللہ جنت میں جگہ دے، یہ انہی کا ہے. اور یہ سب لوگ اگر میری زندگی میں نہ ہو تو شاید میں یہاں پہ اس مقام پہ نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب دیا ہے. اوکے. اچھا روبی، آپ جب سٹیج پہ کام کرتی ہے یا ٹی وی پہ کام کرتی ہے تو کوئی ایسی پرسنالٹی ضرور ہوتی ہے کہ بندہ جس کے سامنے اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں ادھر رہ گیا ہوں یا شاید میرے سے کام نہ ہو، یا تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ ایسا کون سا آرٹسٹ روبی کے سامنے آیا؟ اچھا، آپ یقین جانیے کہ میں آفتاب اقبال صاحب کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتی ہوں. میں فل کانفیڈنس سے بھی ہوتی ہوں تو میں ان کے سامنے گھبرا جاتی ہوں، کیونکہ مجھے تلفظ کی بہت، میں نے پی ٹی وی سے کام سیکھا ہوا ہے تو میرا تلفظ بہت اچھا ہے. اب میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں نا تو پھر وہ جب وہ ان کا ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا، ایک ایسے بہت اٹھا کے اچھا ایڈی اچھی اردو، تو وہ اس میں اسمائل بھی آ جاتی ہے. شاید میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوتی بات نا. اور باقی اگر دیکھا جائے عرفان کھسر صاحب سے بھی میں بہت گھبراتی ہوں. جتنا میں سرمد سلطان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایزی ہوتی ہوں، اتنا میں اس کے ابو کے ساتھ کام کرتے ہوئے گھبراتی ہوں. عرفان صاحب سے بھی میں بہت گھبراتی ہوں. اور ہاں، اگر میں ہوسٹنگ کر رہی ہوں تو مجھے سجاد علی، میں اس کو اتنا زیادہ پسند کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا فیصل آباد میں نا، چناب کلب میں، تو مجھ سے تب بولا نہیں گیا تھا، یا شاید وہ کہتے ہیں نا ایک کرش، ایک محبت جائی. اچھا روبی، آفتاب کا نام آپ نے لیا، آفتاب اقبال صاحب کا بڑا نام ہے وہ،
کریٹیو بندہ ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ اس نے آرٹسٹ کو ایک نئی دنیا دی، ایک نئی زندگی دی اور ایک بہت پیسہ بھی شاید دیا، وہیں پہ لوگ ان کی بہت ساری ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا ظالم شخص ہے، ایک بڑا کرول شخص ہے. آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے جی، میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ان شیروں کو باندھنا یا انہاں ایکٹਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜੀਏ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਤੋਲਣਾ, یعنی ایک نو تسی رکھ دو تو دوجا. آفتاب صاحب اگر اس طرح کے نہ ہوں تو اتنے 20 آرٹسٹ ایک ٹائم میں قابو کرنا مشکل. نہیں جی نہیں، میں نہیں سمجھتی. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کم لوگوں کو یہ صلاحیت دیا، خاص کر یہ صلاحیت سہیل احمد صاحب میں بھی بہت ہے کہ ان کے سامنے بھی آرٹسٹوں کی جرت نہیں ہے، وہ اتنا کھینچ کے رکھتے ہیں. اور آفتاب اقبال صاحب کی جہاں تک بات ہے، ان کے سامنے تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک وکھری مٹی دینے، ان کا ایک الگ سے سٹائل ہے. دیکھیں جہاں آپ نے پیسہ کمایا، عزت کمائی، شہرت کمائی، تو وہاں آپ اپنے استاد کی بات بھی تو سنیں نا. اگر انہاں چ کوئی مولویاں کول پڑھے ہوندا تے انہاں نوں پتہ لگدا کہ زور دی سوٹی مار دے نے. میں سچ کہہ رہی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ان میں سے جن لوگوں نے تو واقعی قرآن حفظ کیے ہیں تو وہ تو آفتاب صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہیں گھبراتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مار پڑتی ہے. میں نے شیبہ حسن کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا ہے. شیبہ حسن صاحبہ اتنی سخت تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے آفتاب اقبال صاحب زیادہ نرم لگتے ہیں، ملائم لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں، یہ جو سمجھا رہے ہیں یا مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے. میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی میں جس ایج کے حصے میں کہ مجھے بھی کوئی ڈانٹے گا. آفتاب صاحب کہتا ہے سعادت روبی، جب مجھے کہتا ہے نا روبی کہ زپ لا ہے تو 50 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے میں کرتی تھی کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے گا، لیکن بعد میں نے کہا یار جب میں ایڈٹ ہو کے پروگرام آتا ہے تو میں وہی لائن اتنی مزے سے بول رہی ہوتی ہوں. اور آفتاب صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ اپنی ایک لائن ایک دفعہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوبارہ میں نہیں بتاؤں گا، چلو بولو ویسے ہی. تو ہم پیتی. اچھا روبی، یہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جو فنکار ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی بات کو دل پہ لے جاتا ہے، اس سے وہ اپنا بیسٹ دیا نہیں جاتا جب اس پہ پریشر ہو، اس طرح کا جو ٹیچنگ والا ایک ہوتا ہے پریشر. تو آپ کیا سمجھتی نہیں کہ یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ان کی ٹیم کے اسٹار وار تھے وہ سارے ان کو چھوڑ گئے ہیں. نہیں کوئی نہیں چھوڑ کر گیا. اب میں یہ آپ کو بھی کتنی مزے کی بات بتاؤں. آفتاب صاحب نے پوری جہاں تک اردو اور پنجابی سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک نشے کی عادت ڈال دی ہے. اب یہ نشہ اتنا زیادہ فراہم کرنا جو ہے نا ایک جگہ سے نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر اب انہوں نے مختلف جگہ پہ بانٹ دیا. ناصر چنیوٹی اور افتخار ٹھاکر جیسے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں زیادہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، یا موویز میں بہت زیادہ نظر آئیں گے. اس طرح آپ دیکھ لیں سخاوت ناز صاحب ہیں، ہنی البیلا بھائی ہیں، یہ الگ سے نظر آئیں گے. آفتاب اقبال صاحب کا کوئی ایک آرٹسٹ آپ بتا دیں کہ چاہے وہ کتنا بھی جونیئر ہو، وہ کہیں نہ کہیں اچھے پیسے لے کے کما رہا ہے. مطلب ایک بندہ ہے میرے سامنے، مطلب وہ 35,000 روپیہ لیتا تھا اور 25 لاکھ پہ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہے اس پہ. بالکل یہ صحیح بات ہے. ببو رانا بھی چھوڑ گیا ان کو. ببو رانا چھوڑ نہیں گیا. ببو رانا کی پرابلم یہ ہے کہ اس کے بچے ہیں بہت چھوٹے. تو ببو جو ہے اس کے بارے میں آج کل بھائی ہاٹ کیک ہے نا. ابھی یہ آج سے اگر آپ 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو ببو رانا کیا تھا؟ ببو رانا کو بابر فتح علی خان کا نام لقب آفتاب اقبال صاحب نے دیا. پہلی دفعہ اس کو کینیڈا آفتاب اقبال صاحب بھی لے کے گئے ہیں، دوسری دفعہ بھی آفتاب اقبال صاحب لے کے گئے ہیں. اور اب ببو ایک ٹیلنٹڈ فنکار ہے، لیکن اس کا یہ ٹیلنٹ باہر آفتاب صاحب نے نکالا اور ببو اس بات کو مانتا ہے. اب پتہ ہے کیا، ایک ٹائم آتا ہے جب انسان ایک کہتا ہے کہ یار میرے بچے، تو ببو کے جو بچے ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور میرے خیال میں بہت اچھا کیا ببو نے. اور آفتاب اقبال صاحب نے اس کو اس کے بارے میں صرف یہ کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وہ بہت اچھا کام کرے. چلے اچھا روبی، یہ بات تو ایک ٹھیک ہے کہ ایک بندے نے جس نے جو آپ کا مینٹور ہو، جس نے آپ کو اٹھا کے چمکا کے اوپر پہنچایا ہو، لیکن وہاں آپ کو معاوضہ جو ہے فرض کریں 50 روپے مل رہا ہے جو اچھا ہی ہے عام کے مقابلے میں، اچانک اس کو جو ہے نا 500 روپے کی آفر ہو جاتی ہے یا 5,000 کی ہو جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو وہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھا، یا اس کو وہ بڑی آفر قبول کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے؟ آپ یقین جانیں صرف یہ میں بہت یاد رکھتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ مالک کائنات تو شہر سے بھی نزدیک ہے.
تو میں تو رکھتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے. اب یہ زندگی میں زندگی ہے کتنی اور کتنا مختصر سا ٹائم، اور کس وقت کیا چیز کیا ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے. جس کو جو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اب وہ دور ہے کہ ہم سمجھائے ہوئے ہیں جنہ کار، جیسے میں ان سب کو سمجھاتی ہوں کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں. میں ان کو یہ کہوں گی جہاں موقع ملتا ہے کریں، کھائیں اور زندگی کو انجوائے کریں، اور اپنے گھر والوں کو ہر وہ آسائش دیں جو ان کا حق بنتا ہے.